लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है, उसका ख़ास करम है हम सब के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि हमें सिर्फ़ रमज़ान का मुबारक महीना ही नहीं दिखाया है, लेकिन हमें रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने अपनी किताब को पढ़ने, समझने और उस पर गुफ्तगू करने का वक्त और मोहलत और तौफ़ीक अता फ़रमाई है। यकीन मानिए, आज ही मैं एक बात सोच रही थी कि ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है और रमज़ान में कुछ ज़्यादा होता है। बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाकी घर के काम और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका बाहर का काम भी, और फिर घर पे आकर सारा काम खुद कर देना। और उसके बावजूद भी आप सब क्लास में आते हैं, वक्त पर आते हैं, गौर से सुनते हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है। ये हमारा मसला है और हमारी सोच है और हमारी ऐसी जहन में बात डाली गई है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है जिनके पास दौलत है, बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, 10-15 बेटे हैं और ज़मीन जायदाद है। अगर ये अल्लाह का करम होता तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनकी वजह से सारी कायनात बनी, मैं और आप बने, तो ये बात अगर सच होती तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती। आपके पास जायदाद दौलत नहीं थी, आप बचपन में ही यतीम हो गए थे, आपके सर से वालिदैन का साया हट गया था, आपने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें, बहुत तंगदस्तियाँ देखी हैं। हत्ता कि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने पेट मुबारक पर गीला कपड़ा पत्थर लेकर बांधते थे ताकि भूख ना लगे, यानी कि उनके ऊपर तंगदस्ती का, भूख का ये आलम था। लेकिन आपने कभी भी ना शिकायत की, ना शिकवा किया अपने रब से, ना किसी को अपना गिला किया, ना किसी से कुछ मदद मांगी। जब भी मांगी तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर मांगी, जब भी कुछ फरमाया तो सिर्फ अल्लाह से फरमाया। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ मांगा अल्लाह से तो सिर्फ हम लोगों के लिए मांगा, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हम गुनहगारों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मांगा कि जब भी सर सजदे में रखते थे आप तो सिर्फ यही फरमाते थे, या उम्मती, या उम्मती, या उम्मती। ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपकी मोहब्बत है हमसे, क्योंकि ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि यही मोहब्बत हमें इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब और सुरखरू करेगी और आखिरत में भी हमें पुल सिरात से गुजरने की जो तौफीक मिलेगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके फैज़ से, उनके ताल्लुक़ से। उनका फैज़ और उनका ताल्लुक़ हम कैसे बना के रखें? हम ऐसे बना के रखें कि हम कुरान को अपना सच्चा और मुखलिस दोस्त मानें। हम कुरान को जब पढ़ें तो एक किताब की शक्ल में ना पढ़ें। हम किताब को जब पढ़ें तो ये याद रखें कि ये वो कलाम है अल्लाह मुबारक का, जो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारा और फिर आपके लब मुबारक ने ये कलाम पढ़े। इससे जब भी कुरान खोलें तो कुरान को चूमें, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान को हल्का ना लें। कुरान की हर आयत में वज़न है, कुरान की हर आयत में फैज़ है। आयत क्या, कुरान के हर हर्फ में, हर हरकत में फैज़ है, वज़न है, हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ की बेहतरी है। अब हमारे ज़हन इतने खुले नहीं हैं, उसकी वजह
کیونکہ ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں، ہم دنیا دار بن گئے ہیں، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، لیکن ہم ایک کو پیچھے پڑ جائیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں تو پھر ہم خسارے میں رہیں گے۔ اور یہی سبق ہم نے پچھلی 2 صورتوں میں سیکھا ہے، سورہ نبا میں اور سورہ نازیات میں، اور انشاءاللہ تعالی آج اس سبق میں جو سورہ عبسہ ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے، اور اللہ کے محبوب کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے۔ اور آخر میں پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتائیں گے کہ آخرت میں کافروں کا، منکروں کا، جہنمیوں کا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت پیغام کو ٹھکرایا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں اکثر ذکر جو ہے قیامت اور آخرت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ میں آج آپ کو اس کی ریکارڈنگ نہیں سناؤں گی، ہم لوگ آگے چلیں گے۔ عبسہ و تولا، ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انوار موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کے بات کو ٹوکا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کے توجہ سے مزید پاک ہو جاتا۔ او یذکر فتنفع الذکر، یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی۔ یہاں پر ایک میں آپ کو بتا دوں، اس کی جو شان نزول ہے، سورہ عبسہ کی جو شان نزول ہے، بتایا جاتا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، سورہ عبسہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شان نزول ہے، یہ کہانی کافی مشہور ہے اور سب بچیوں کو یہ بات معلوم ہوگی، لیکن میں کچھ خاص نقطہ نظر پہ آج آپ سب کی توجہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ اکثر جب لوگ اس صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری گزری اور آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، اور اللہ رب العزت نے یہ سورہ ان کے اوپر اتاری کہ آپ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اس موقع پر اللہ رب العزت قریش کے کفار کو بتانا چاہتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند یا ناگوارا آئی کہ ایک نابینا شخص نے آپ کی بات ٹوکی، تو یہ یاد رکھیے کہ سورہ حجرات میں کچھ بدو لوگ آئے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے باہر اونچی آواز میں ان کو بلایا تھا، ان کو آواز دی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ایسے آواز اونچی نہ کرو اور ان کو ایسے بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، وہ آپ جیسے نہیں ہے، اور اگر آپ ایسے کام کریں گے تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو بہتر معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بیچ میں، آپ کے درمیان میں اللہ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ان کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو گئی تو ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیے اس کے اندر 2 باتیں ہیں، ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اگر آپ سے کوئی چیز جاری ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ فیل ہونے والے ہیں، آپ کو اتنے نمبر ملیں تو آپ کوشش کریں گے،
آپ کوشش کریں گے کہ آپ جو ہیں کچھ پڑھ کے کچھ کر لیں تاکہ آپ وہ بچ جائے، لیکن ادھر آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اور عظمت اور رتبہ بیان فرما رہا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ جان لیں کہ یہاں پر میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے. تو ادھر بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے آپ سے جوڑ کر سب کو بتا دیا اور سب کو آگاہ کر دیا. تو پھر ایسی کیا بات ہوئی ہے سورہ عبسہ میں کہ یہ والی سورہ جو ہے اس طریقے سے نازل ہوئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، ٹھیک ہے، ایک بہت اہم دعوے کے مشن میں مصروف تھے. اور وہ قریش کے جو حکمران تھے، اور ان حکمرانوں میں جن کا نام آیا ہے وہ عتبہ تھا، عتبہ شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، جو سب سے زیادہ اسلام کے سخت دشمن تھے. آج سے پہلے کبھی بھی ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو دور، بلکہ آپ کی بات جب وہ فرماتے تھے تو وہ آگے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ. لیکن اس موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غور سے اور دھیان سے سن رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو شخص جو آیا تھا، جو نابینا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جو تھے یہ حضرت خدیجہ امہات المومنین کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کا ایک ایسا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ آ کے ان کو بات بتا سکتے تھے اور ان سے بے جھڑک جو تھے نا، ایک بالکل بے ڈر بے خوف سے آ کے ان سے بات کر سکتے تھے، کیونکہ ایک آپس میں رشتہ داری بھی تھی اور اوپر سے نابینا تھے اور عمر والے ضعیف بھی تھے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں، جو نابینا شخص ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ سامنے کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا ہے، تو وہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے کہ اس کی بات آگے پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ اونچی آواز میں بار بار جو تھے وہ بات کر رہے تھے، اور وہ جو تھے نا ان کو ٹوک رہے تھے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے. تو بس بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کے ماتھے مبارک پر ہلکی سی بل پڑ گئی، اور آپ نے کچھ فرمایا تک نہیں، بس آپ نے منہ پھیر کر پھر سے ان سے بات کرنا شروع کر دی جو کفار قریش کے تھے. اب اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل جو کی ہے کہ ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انوار موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا. اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی. لیکن جو شخص دین سے ہے پرواہ ہے، ٹھیک ہے، دین سے بے پرواہ ہے، تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ عبسہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روک یا ٹوک کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کری تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بھی نہیں فرمائی ہے. اصل بات یہ تھی جو قریش کے جو کفار تھے، جو مکہ کے جو کفار تھے، وہ اگر ایک نابینا شخص کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ یہ بوڑھا نابینا شخص ہے اور ایسے ہی لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو وہ اس بات سے اور دور چلے جاتے اور مذاق اڑاتے، کیونکہ ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. وہ ایسے لوگوں کو اپنے سے کمتر مانتے تھے اور کمتر سمجھتے تھے. تو ایک یہ بات بھی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوے کا پیغام دے رہے تھے، بہت مشکل سے وہ لوگ بات سن رہے تھے، تو اگر بیچ میں کوئی ٹوک ہو جاتی تو پھر شاید وہ اٹھ کے چلے جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر یا رسول نہیں آئے گا. آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو یہ کام پورا کا پورا کرنا ہے، اور جتنے لوگ داخل ہو جائیں اس دین میں اتنا ہی زیادہ فائدہ دین کو پہنچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مقصد یہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت کیوں نازل کری؟ کیونکہ کافر قریش کو، مکہ کو یہ بتاتے ہوئے کہ تم لوگ بھلے اپنے آپ کو جتنا اہم سمجھو، تم لوگ اہم نہیں ہو، تم سے زیادہ اہم یہ نابینا شخص ہے جو اپنے تزکیہ کے لیے، جو اپنی پرہیزگاری کے لیے، جو دین کو اور سمجھنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ ان کی محبت ہے میرے سے کہ وہ تم لوگوں کو ابھی تک پیغام دین دے رہے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ان کو جھڑکنا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو، تمہارا کوئی کمپیرزن اور مقابلہ نہیں ہے ایک نابینا شخص سے جو ضعیف بھی ہے، نابینا بھی ہے، لیکن بس وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہے۔ تو اس بندے کا درجہ جو ہے تم لوگوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اصل میں یہ مقصد تھا یہ سورہ نازل کرنے کے لیے۔ اکثر آپ دیکھیں مفسرین یا کوئی عالم جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر یہی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں شاید یہ وجہ تھی کہ ان کو نعوذ باللہ ڈانٹا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ڈانٹا نہیں ہے، نہ ان کو ٹوکا ہے، صرف ان کی اور زیادہ عظمت بڑھانے کے لیے قریش کے سامنے، کافر قریش کے سامنے، کہ ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے یہ پیغام آئے، تم لوگ اس لائق نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار نہ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف تھی اور پریشانی تھی کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے یا نہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کو ان کی فکر نہیں ہے، آپ کو نہ ہونی چاہیے، نہ آپ پر ہم نے یہ بوجھ ڈالا، آپ کا کام ہے بس پیغام کو ہمارے پہنچا دینا، آگے وہ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشمکش کو، تکلیف کو، سبحان اللہ، دیکھیں یہ محبت دیکھیے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت ماتھے انوار پہ، مبارک پہ صرف ہلکی سی کچھ بلے آ گئی تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ کشمکش کو فوراً پہچان کر اس کو ایڈریس کیا۔ دیکھیں اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کوئی یعنی کہ ایک حدیث ہے جو واضح طور پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیے اگر اب آپ سب کی جن کی بچے ہیں یا آپ جو ساری بیویاں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آج کسی عورت نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دن پورے دن بیمار گھر پہ پڑی رہتی ہے، نہ اس کا میاں پوچھتا ہے، نہ اس کی اولاد پوچھتی ہے، نہ کوئی آ کے بھائی بہن پوچھتا ہے، کوئی بھی اس سے آ کر اتنا نہیں پوچھتا کہ تمہیں کوئی دوا کی ضرورت ہے، تمہارا سر دبا دیں، تم تھکی ہوئی ہو، تمہیں کچھ کھانا لا دیں، تمہیں کوئی گلاس پانی لا دیں۔ لیکن ادھر دیکھیں کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو صرف ان کے ماتھے مبارک پہ، ماتھے انوار پر جو ہلکے سے بل پڑ گئے، آپ کو اس وجہ سے یہ ان کی تکلیف اور ان کی کشمکش سمجھ آ گئی، اور آپ نے فوراً ان کا سٹینڈ لیا کفار قریش کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں آج کل کچھ جاہل یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے عام انسان ہیں، ہم جیسے عام شخص ہیں، استغفر اللہ، اور وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ ان کے اوپر تو قرآن کی آیتیں آئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی چیز ایک کشمکش میں ڈالتی ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ پوری کی پوری صورتیں ان کی محبت میں نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 8 میں، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلبی خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ام مکتوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی طرف خود آئے تھے تقوی اختیار کرنے، تزکیہ اختیار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟
آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ادھر کفار قریش کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے ایک مومن کے حوالے سے. اللہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک اس کے غلاموں کا مقام ہمیشہ زیادہ ہوگا بنسبت کفاروں کے. ٹھیک ہے، کفاروں کا وہ بھلے کفار اللہ کے ہی غلام ہیں، اللہ کے ہی بندے، اللہ کے ہی مخلوق ہیں، لیکن جو مسلمان کا درجہ ہوگا وہ کفار کا کبھی نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت یہی بات بتا رہے ہیں کفار قریش کو کہ تم لوگ بھلے امیر ہو، بھلے جاگیردار ہو، بھلے تمہارا دین میں آنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں گے کہ ضروری ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ تم سے زیادہ بہتر یہ شخص ہے جو نابینا بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کیونکہ اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے. وَهُوَ يَخْشَى، وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے. تو آپ اس سے بے توجہ فرما رہے ہیں اور آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور ان کو کلیئر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو توجہ دیجئے. ٹھیک ہے، اور اچھا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یوں نہیں، بے شک یہ آیت قرآنی تو نصیحت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں، بے شک یہ آیت قرآنی تو نصیحت ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے آیت قرآنی کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایک یعنی کہ یہاں پر ادھر جو کلا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، کلا انہا تذکرتن. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کلا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، کلا کا مطلب ایک چیز ہے کہ کسی کو ڈانٹنا، اور دوسری چیز ہے کوئی چیز کی نگیشن کرنا، کسی چیز کی نفی کرنا جس کے اوپر یعنی کہ کوئی بات پہلے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر یہ اب یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے ماتھے مبارک پر بل لے کر آگے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے جو تھا نرم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ نے اپنے ماتھے مبارک میں، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سے زیادہ اسٹرانگ ورڈز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ جو یہ ہے کہ یہ ایک ڈانٹ نہیں ہے، ایک یہ ایڈمونیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ نبیوں کا جو درجہ ہے وہ عام انسان سے ظاہر سی باتیں اوپر ہے، تو اس لیے ان کو اس درجے کے لیے اب مثلا دیکھیں آپ کے پاس دو بچے ہیں، ایک شخص ہے جو نکما ہے، اس نے کبھی پڑھائی نہیں کرنی ہے، اس نے فیل ہی فیل ہونا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو جو کچھ بھی کہوں میرا سر کھپانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بچہ ہے جو بالکل یعنی کہ A1 اسٹوڈنٹ ہے، وہ چیمپئن ہے، وہ میڈل لینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ اس کے اوپر زیادہ سختی کریں گی. اگر فار ایگزامپل اس نے کوئی کمی کر دی اور اس نے ایک گریڈ اس نے کم لے کر آیا تو آپ اس پہ سختی کریں گی، کیونکہ آپ کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات معلوم ہے کہ وہ کس سٹیٹس اور کس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے. ویسے ہی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ میرے حبیب کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، صرف میرے یہاں نہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے اوپر زیادہ اس وجہ سے سختی ہے کہ آپ یہ کام بھی نہ کریں جس سے یہ بات آئے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو. ہاں، اور ایک اور بات میں بھول گئی، یہ بات بہت اہم تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو یہ کافر تھے وہ یہ کہتے تھے قرآن کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوری قرآن ایک من گھڑت کہانی ہے اور یہ خود سے ہی نکالی ہے. تو اس والی سورہ سے، سورہ عبسہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا ہے، خود نہیں کہا ہے، خود نہیں سوچا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا تھا وہی بات وہ آگے سے فرماتے تھے. تو یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تھپڑ تھا
کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے سے قرآن کے اوپر کچھ بات بتائی ہے اور میرے لیے سختی دکھائی ہے، اس کا ظاہر سی بات ہے، ورنہ سورہ بسا ہوتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سورہ بسا جو ہے وہ رکھتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی دوسری وجہ تھی، میں بھول گئی تھی شروع میں آپ کو بتانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص چاہے اسے قبول و ازبار کر لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو قبول کر لے، فمن شاء ذکرہ، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو یاد کر لے دل سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتا دیں اور ان کو آگاہ کر دیں، اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں یہ معزز و مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو صحوف ہے، فی صحوف مکرمت، صحوف کا بیسکلی مطلب ہی یہی ہوتا ہے صحیفہ سے، جو پیپر کی طرح سے جو ایک کھل کر اور اس پہ آپ لکھتے ہیں صحیفہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن کی جو اوریجنل سٹیٹس یا اوریجنل فارم ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو کہ لوہے کیا کہتے ہیں یہ لوہے محفوظ میں اس کو آلریڈی یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آلریڈی جو ہے یہ صحوف جو ہے یہ اس کے حوالے سے ہے کہ یہ آلریڈی جو محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دو جگہ پر یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اس قرآن کی بڑھائی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اس قرآن کو جو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش سے بات کر رہے تھے تو کفار قریش سے وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، قرآن کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ بلند کیا قریش کفار کو بتا کے کہ تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے اور میرے محبوب کون ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ صحوف ہے اور یہ مکرم ہے، مقدس ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک پاور ہے۔ جب ہم دعویٰ دیں کافروں کو تو ہمارا پیغام جو ہے اتنا مضبوط ہے، اتنا سچا، اتنا پاک اور اتنا مقدس ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے۔ آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہے اسی قرآن کے حوالے سے فرما رہے ہیں جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ساری سورہ اسی ٹائم پر نازل ہوئی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے بات کر رہے تھے، ان کو دعویٰ دے رہے تھے، اور جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو اس ٹائم پر ہی یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو قریش اس باتوں کو، اس نازل ہوئی ہوئی سورہ کو سن رہے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر فخر، تو تم اپنے اوپر فخر کر رہے ہو، تمہارا فخر بیکار ہے، تمہارا غرور بیکار ہے، تمہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنی مقدس اور متحرک کتاب جو ہے ہم تمہیں اس کا بیان دے رہے ہیں، ہم تمہیں توفیق دے رہے ہیں کہ تم اس کلام کو سنو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ ابسا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیگیٹو بات بیان فرمائی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مضبوط بنایا قریش کے سامنے، سب سے پہلے تو اپنی اپنائیت دکھا کر اللہ کے محبوب کے ساتھ کہ یہ میرے ساتھ ہیں، پھر دوسری بات اس صحابی کے حوالے سے، پھر تیسری بات قرآن کے مقدس ہونے کے بارے میں کہ یہ کتنی مکرم اور مقدس کتاب ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو ورڈ ہے متحرہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ناپاکی سے، کوئی بھی چالاکی سے یا کرپشن سے یا نفی سے، یہ ہر چیز سے بالکل پاک ہے اور یہ ایلیویٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر صرف کتاب کی اللہ رب العزت تعریف نہیں فرما رہے ہیں. سفرہ کا مطلب ہوتا ہے اسکرائب, جو کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کاتبین ہوتے ہیں جو کتاب لکھتے ہیں. صفر کا مطلب, اچھا صفر کا مطلب ہوتا ہے سین فارا. ٹھیک ہے, سین فارا صفر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی کتاب جو بہت سی چیزوں کو یعنی کہ اس کے اوپر سے پردے کو ہٹا دے. سفر کا مطلب ٹریول کے اوپر ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ اس کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے لیے نئی نئی جگہیں کھلتی ہیں, اور آپ کو اپنے بارے میں بھی, ظاہر سی بات ہے آپ کیسے نئے لوگوں سے ملیں گے, نئی جگہوں پہ جا کے بات کریں گے, تو آپ کو اپنے بارے میں بھی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے سفرہ سے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پہ مفسرین نے زیادہ یہ کہا ہے کہ یہ جو سفرہ ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اگلی آیت سے یہ بات جو ہے پکی ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی آیت پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بڑے صاحبان کرامت ہیں اور پیگران طاعت ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یہ کون ہے. اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کرام برارہ. ٹھیک ہے, کرام برارہ کا مطلب ہے, برارہ کا مطلب یہ جمع ہے بر کی. ٹھیک ہے, جمع ہے بر کی اور جمع ہے بار کی. بر کا مطلب گڈنس ہوتی ہے یعنی کہ اچھائی ہوتی ہے, اور کسی کے بارے میں جو بہت ہی زیادہ اچھا ہو. اور بار کا بھی مطلب جو ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی اچھا ہو, لیکن بر سے زیادہ یہ ورڈ بار طاقتور نہیں ہے, بر زیادہ طاقتور ہے. اب پلورل جمع جو ہے بار کی ابرار ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی زیادہ مضبوط جو جمع ہے وہ برارہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کاتبین ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو سفرہ ہیں جو یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے, یہ بہت ہی اونچے اور بہت ہی مقدس, بہت ہی پاک, اور ہر برائی, ہر گندگی, ہر یعنی کہ گندی چیز سے وہ بالکل پاک ہے. اور وہ سب سے اونچے اور اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں, سکرائبز ہیں ان فرشتوں میں سے, اور سب سے زیادہ یعنی کہ پاک اور نوبل. اردو میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو نوبل, کوئی مجھے اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کرے, کیا ہوگا نوبل؟ دی ویری نوبل. نوبل کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوگا بتائیں؟ عظیم کہہ سکتے ہیں, کریکٹ, عظیم کہہ سکتے ہیں, بولیں ہلو, نوبل کو عظیم کہہ سکتے ہیں, شریف میں بھی شریف نہیں میری جان, شریف نہیں. نوبل ہم لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی تو کہتے ہیں نا, نوبل ڈزنٹ مین شریف, عظیم. ہاں یہی عظیم, تھینک یو توبہ بیٹا, عظیم کہہ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے شریف, قسم خدا کی بیٹا شریف, اچھا تو شریف لوگ تو آپ بھی نا. نوبل یعنی کہ عظیم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اس درجے کے ہیں. پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان بیان کری, پھر اللہ رب العزت نے قریش کے جو کفار تھے ان کے منہ میں ایک اور تماچا مارتے ہوئے کتاب کی بلندی اور بزرگی کی بات کری. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کے صفوں کی بات کری. پھر اس کے بعد جو صفحے لکھے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کریے. تو قریش کو اللہ تعالیٰ جو ہے, سبحان اللہ میرے مالک کی شان, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اتنا نیچا دکھا رہے کیونکہ پوری سورہ ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے. تو کافر قریش کے ظاہر سی بات ہے ان کی کیا حیثیت اور اوقات,
وہ سوچ کر یہی آئے تھے نا کہ ہم جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ہمیں دین کے بارے میں بات کریں گے، تو ممکن ہے، دیکھیں دلوں کے حال تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، ممکن ہے ان کے سوچ میں یہی تھا کہ ہم پھر سے نعوذ باللہ کوئی مذاق اڑائیں گے، کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے ان کا دل دکھ جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اوقات ان کو پہلے سے دکھا دی کہ تم کیا شے ہو، جو کلام یہ بتا رہے ہیں تو اس کلام کی بیان سنو، یہ کلام ہے کیا چیز، یہ کلام ہے کیا، اس کے صرف کاغذ ہی مقدس نہیں ہے، یہ کاغذ پہ جس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو لوہے محفوظ میں ہے، وہ بھی جو یہ کاتبین ہے وہ بھی اعلیٰ درجہ کے سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں، جو اتنے عظیم فرشتے ہیں، جو ہر گندگی سے، ہر برائی سے، ہر ناپاکی سے وہ پاک ہیں۔ تو اگر کافر اگر ایسی پاک کلام کتاب سے کچھ نہیں لینا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کوئی دکھ یا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فرماتے تھے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سن رہے، آپ کا کام ہے صرف پیغام دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت فرماتے تھے، اپنی امت سے محبت فرماتے تھے، رحم دل والے تھے، تو آپ کو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میں بس بہت زیادہ کروں اور لوگوں کو قرآن اور اسلام کی طرف لے کر آؤں، اور وہ اپنے زندگی پر ایک بوجھ بنا لیتے تھے، اور اللہ رب العزت بار بار ان کو یہ بات بیان فرماتے تھے کہ آپ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ لیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سبحان اللہ، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی دیکھیں فرمایا ہے کہ اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں ان کو منافقوں کو 70 دفعہ معاف کر دوں، اللہ رب العزت نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے سے کہتے تھے اللہ کو کہ یا اللہ پھر میں 70 دفعہ سے زیادہ ان کی معافی کے لیے طلب کروں گا۔ دیکھیں کتنا پیار کرتے ہیں، ایک اللہ رب العزت ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ اچھا آپ لوگ پھر سے جوائن کریں پلیز۔